अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट माजिद चौधरी। वॉइस ऑफ द डे में खुश आमदेद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ये फिफ्थ जनरेशन वार है क्या, और पाकिस्तान में ये वार किस हद तक असरअंदाज हुई है। और आज हम माजी में भी ये झांकेंगे कि ये जो फिफ्थ जनरेशन है, वन जनरेशन है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ये है क्या। इसके ऊपर आज हम तफसीलन बात भी करेंगे। और नाज़रीन, आपको हम बताता चलें कि ये जो जनरेशन है, सबसे पहले जब ज़माना कदीम में हम जाते हैं तो पहले जो जंग थी वो तलवार के साथ लड़ी जाती थी, उसको फर्स्ट जनरेशन वार कहा जाता था। उसके बाद थोड़ा सा एडवांस हुए तो वहाँ पे तलवार की जगह बंदूक ने ले ली, और बंदूक के साथ जो जंग लड़ी जाने लगी उसको सेकंड जनरेशन वार कहा जाने लगा। उसके बाद नाज़रीन, हमने देखा कि दुनिया ने मज़ीद तरक्की की और जितने ममालिक थे वो इस जदोजहद में और तगदो में लगे हुए थे कि किस तरीके से कम वसाइल के अंदर कम से कम फोर्स को लेके हम जल्दी से जल्दी जो है ना वो अपने टारगेट को अचीव करें। जो सालों में थे वो महीनों में बल्कि दिनों में अचीव किए जाएँ। तो उसमें थर्ड जनरेशन वार, जिसमें जंगी जहाज़ों का इस्तेमाल किया गया, और जंगी जहाज़ों ने जहाँ पे हमने देखा वहाँ पे मुख्तलिफ काफ़ी जगह पे बम बरसाए, मज़ाइल बरसाए, तो ये जो है थर्ड जनरेशन वार कहलाती है। इसी के साथ नाज़रीन, फोर्थ जनरेशन वार क्या है? फोर्थ जनरेशन वार, जिसको प्रॉक्सी वार भी कहा जाता है, वो ये था कि आपने वहाँ पे जाके किसी मुल्क के अंदर आपने जंग नहीं लड़नी, सिर्फ वहाँ पे अपनी प्रॉक्सी जो आपने वहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं उनको आपने फंडिंग करनी है, उनको वेपन देने हैं, वो आपकी जगह पे वो जंग लड़ेंगे। इसको कोल्ड वार भी कहते हैं और प्रॉक्सी वार भी इसको कहा जाता है। इसी के साथ अब आती हैं फिफ्थ जनरेशन वार। फिफ्थ जनरेशन वार क्या है और इसको किस तरीके से पूरी दुनिया में ये जंग लड़ी जा रही है। फिफ्थ जनरेशन वार डिसइंफॉर्मेशन की वार कहलाती है, जहाँ पे एक ख़बर को, गलत ख़बर को इस तरीके से फैलाया जाता है ताकि उसको विद इन मिनट, सेकेंड, बल्कि आवर्स के अंदर मिलियन लोग उसके ऊपर कमेंट्स करते हैं, और उनके मुख्तलिफ सोर्स होते हैं, मुख्तलिफ जगह पे सोशल मीडिया के ग्रुप बने होते हैं जिनका काम यही होता है कि जब उनके पास ये ख़बर आती है तो उसको फौरी तौर पर मुख्तलिफ ग्रुपों के अंदर प्रमोट किया जाता है। क्योंकि सोशल मीडिया जितनी तेज़ी के साथ दुनिया में फैला, जहाँ पे इसके फ़वाइद भी हैं उसके साथ साथ इसके नुकसानात भी हैं। जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उन्होंने तो इससे भरपूर फ़ायदा उठाया, इसके पॉजिटिव वे को उन्होंने कैश किया। लेकिन हमारे जो तरक्की पजीर ममालिक है, जहाँ पे आम लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन की कमी है, वहाँ पे क्या हुआ कि ये फिफ्थ जनरेशन उन्होंने वार के ज़रिए जो है यहाँ पे हमला किया। ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि जनूबी एशिया में पाकिस्तान इस वक्त फिफ्थ जनरेशन वार का शिकार है। यहाँ पे हमने कई साल से ये देखते आ रहे हैं कि एक जो हमारा मजबूत इदारा था, ख़ास तौर पे मैं आज बात करूँगा इस्टेब्लिशमेंट की और अफवाज पाकिस्तान की, उसको टारगेट किया गया और ये साबित किया गया कि ये इदारा मुल्क और अवाम के मफाद के ख़िलाफ़ है। और इसमें ऐसे ऐसे लोग शामिल किए गए सोशल मीडिया के अंदर, और वहाँ पे लोगों को इस्तेमाल किया गया, और हमारे कुछ पॉलिटिशियन बदकिस्मती से वो इसके आलाकार भी बने, और बल्कि उसमें उन्होंने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया, और उन्होंने इस गलत इन्फॉर्मेशन को आर्मी और ख़ास तौर पे जनरल आसम मुनीर साहब के हवाले से मैं बात करूँगा, जो हमारे सिपह सलार हैं इस वक्त, उनके हवाले से ऐसी आवाम के अंदर डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई कि जिसका लोगों पर बराह रास्त असर पड़ने लगा, और ये जो झूठ की खबर थी ये जंगल में आग की तरह फैल गई। तो नाज़रीन, आज हम इसी के ऊपर ही बात करेंगे, यही हमारा मौजू है, और आज तफसीलन बात होगी। हमारे स्टूडियो में हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट अहमद शेर अवान साहब मौजूद हैं। आज हम उनसे ये पूछेंगे कि ये जो फिफ्थ जनरेशन वार ये है क्या, और लोगों में ये जो सोशल मीडिया के ऊपर कुछ हमारे जर्नलिस्ट दोस्त भी इसमें हैं और कुछ व्लॉगर भी इसमें शामिल हैं, तो हम लोग उसको तस्दीक क्यों नहीं करते और उसके ऊपर बड़ी जल्दी हम यकीन भी कर लेते हैं, हालांकि कुछ अरसे के बाद उस पर तरदीद भी आ जाती है। ये क्यों इस तरह हो रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी अहमद शेर साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो दुनिया में फिफ्थ जनरेशन वार का आगाज़ है, तो पाकिस्तान को किस हद तक इसने नुकसान पहुँचाया? सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया, यहाँ पे दावत दी।
تو جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ 5th جنریشن وار کے والے سے سب سے پہلے تو پرانا دور تھا جب تلوار سے جنگ ہوتی تھی، پھر وہ بندوق پہ آ گئی، اور تلوار کی جگہ بندوق نے لے لی، دنیا ایڈوانس ہو گئی، ایڈوانس ہو گئی جی۔ اب بندوق کی جنگ ختم ہو گئی ہے، اب آ گئی ہے سوشل میڈیا پہ، جو اب بندوق کی بعد اس میں جگہ لی گئی جو ہمارے یہ جنگی جیٹ ہیں، جو فائٹر ہیں، انہوں نے جو ہے نا ایئر فورس جس ملک کی اسٹرانگ ہوگی اس ملک کا جو ہے نا وہ غلبہ نظر آتا تھا جی۔ بالکل۔ تو اب یہ جو 5th جنریشن وار ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ انتہائی خطرناک ہے، اور یہ سب سے پہلے میں معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ یہ پی ٹی آئی کا جو دور ہے نا اس میں سب سے زیادہ یہ بوسٹ ہوئی ہے، یہ بلکہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے روح رواں اور اس کو پاکستان میں اس طرح منظم کرنے والے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، تحریک انصاف ہے۔ آپ احمد شیخ صاحب، میرا دوسرا سوال بھی آپ سے یہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ جیسا ایڈوانس ملک، یو کے، یورپ، ہم باقی کنٹری کو لے رہے ہیں، ہمارے نیبرہڈ میں چائنا ہے، کیا وہاں پہ بھی اپنے اداروں کو اس طرح ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اس طرح ان کی تذلیل کی جاتی ہے، اس طرح ان کے اوپر حملے، ان کے جی ایچ کیو کے اوپر، ان کے مختلف جو کور کمانڈر ہاؤس ہیں ان کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں؟ کیا اس طرح ہوتا ہے دنیا میں، کہیں آپ نے دیکھا ہے؟ سر بالکل نہیں، مطلب اس طرح وہ الاؤ نہیں کرتے کوئی بھی ایسا ملک۔ یہ پاکستان واحد ملک ہے جہاں پہ یہ آرمی پہ حملے بھی ہو رہے ہیں، جی ایچ کیو پہ حملے ہو رہے ہیں، اور یہ صرف ہمارے جو مخالف ممالک ہیں جس طرح انڈیا ہے، اسرائیل ہے، یا باقی جو بھی ہمارے مخالف ہیں، وہ ہمارے لوگوں کو خرید رہے ہیں اور ہمارے لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں اس سوشل میڈیا کے ذریعے۔ یہ جو 5th جنریشن ہے، خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے جو وی لاگر ہیں، یوٹیوبر ہیں، اور سوشل میڈیا کے اوپر اور بھی کافی لوگ ہیں، وہ چند ویوز کے لیے وہ کچھ کر جاتے ہیں جو ملک اور سلامتی کے خلاف ہوتا ہے۔ آخر یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے وہ چند لوگوں کا وہ لالچ شامل ہے؟ سر بالکل، ان کو خریدا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں، جو میرا مطلب اپنا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ان کو خریدا جاتا ہے اور اپنے ملک کے خلاف استعمال کیے جاتے ہیں، اور ان کے پیچھے بیرونی ہاتھ ہیں، اور جتنا نقصان یوٹیوبر نے اپنے ملک کا کیا ہے، اپنی فورس کا کیا ہے۔ اب آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جتنی ینگ جنریشن ہے وہ اپنے ادارے، اپنے ملک کے، اپنی آرمی کے خلاف اتنی نفرت کر چکی ہے کہ آپ جتنا مرضی ان کو مطمئن کر لیں، جو مرضی بریف کر لیں، جی بالکل، وہ اب اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہی آرمی جو ہے یہ ہماری مطلب مخالف ہے، ٹھیک ہے، اور یہی ہمارے ملک کا نقصان کر رہی ہے۔ حالانکہ میں معذرت کے ساتھ، حالانکہ ہے اس طرح کہ اگر ملک ہے تو آرمی ہے، آرمی ہے تو ملک ہے، یعنی کہ ہماری سلامتی کی ہماری اسٹیبلشمنٹ کسی صورت میں ایسا کام نہیں کرے گی جو میں سمجھتا ہوں کہ جو اپنے ملک کے اگینسٹ ہو۔ بالکل ٹھیک ہے، ٹوٹلی طور پہ یہ بیرونی ہاتھ شامل ہے، اور ہمارا میڈیا بھی اس میں، الیکٹرانک میڈیا بھی شامل ہے اس وار میں، ٹھیک ہے، وہ بھی مطلب میں سمجھتا ہوں کہ لالچ میں آ کے ایسی نیوز، ایسی چیزیں بریک کر رہے ہیں جن سے ہمارے ملک کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ جی احمد شیخ صاحب، جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ میرا اتفاق ہوا، میں نیو یارک کی بات کروں گا، امریکہ جیسا ایڈوانس کنٹری جہاں پہ سیکیورٹی اور باقی ویپنز، آئی ٹی میں بہت ایڈوانس ہے، لیکن میں آپ کو حقیقت اگر بتاؤں کہ جب میں وہاں پہ گیا تو میں نے جس گھر میں ٹھہرا ہوا تھا تو مجھے وہ بتایا گیا کہ گھر کا دروازہ آپ بند کر لیں۔ میں نے کہا کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ چوری اور ڈکیٹی، رابری کا جو ہے نا خطرہ ہے۔ تو میں نے کہا یہ تو آپ کا بڑا ایڈوانس ملک ہے، یہاں پہ تو بلکہ ہم دنیا میں، ہم میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ اس سے زیادہ سیکیور ملک ہی کوئی نہیں ہے۔ تو وہاں پہ یہ صورت حال ہے، آج تک میڈیا میں یہ چیزیں ہائی لائٹ نہیں ہوئی، اور اس کے ساتھ میٹرو اسٹیشن پہ جب ہم ٹریول کر رہے تھے ان کی میٹرو پہ، تو وہاں پہ یہ بتایا گیا اپنے موبائلز اور قیمتی چیزوں کو جیب میں رکھیں، ان کی جو پولیس تھی یا جو لا انفورسمنٹ کی جو بھی ایجنسیاں کام کر رہی تھیں، تاکہ یہاں پہ بھی کوئی چوری یا ڈکیٹی کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو وہ جو ایڈوانس ملک ہے اس کے پاس ایکوپمنٹ بڑے لیٹسٹ ہیں، ساری چیزیں ہیں۔ آج تک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا نیگیٹو میڈیا کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر کوئی چیز نہیں آئی، لیکن ہمارے پاکستان میں ایسا کیوں ہے کہ ہم ہر نیگیٹو چیز کو بڑھ چڑھ کے اجاگر کرتے ہیں اور پازیٹیو چیز ہماری پیچھے چلی جاتی ہے؟ کیوں؟ باجی صاحب، سب سے پہلے تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، ہم ایک لالچی قوم ہے، جو سیدھی سی بات ہے، ہم لالچ میں آ کے اپنا بہت سارا اپنے ملک کا نقصان کر جاتے ہیں، جس کا ہمیں بعد میں احساس ہوتا ہے۔ یہ چھوٹا چھوٹا کرائم جو ہے یہ ہر ممالک میں ہے، لیکن ان کا کسی میڈیا پہ وہ ہائی لائٹ نہیں ہوتا۔ ان کا میڈیا سینسیبل ہے نا، دیکھیں اگر سوشل
میڈیا ہے یا یوٹیوبر ہے یا ویلاگر ہے، جتنے بھی لوگ ہیں وہ سینسیبل ہیں، ان چیزوں کو پازیٹیو چیزوں کو وہ ہائی لائٹ کرتے وہ ہیں. اپنے ملک کا نقصان نہیں چاہتے، وہ نہیں کرتے، ان کو اس چیز کا بخوبی علم ہے کہ یہ ہمارے ملک کا نقصان ہے. لیکن ہم بحیثیت جو قوم ہے بڑے معذرت کے ساتھ کہ لالچی قوم ہے، تھوڑے پیسوں میں تھوڑے لالچ میں آ کے اپنا اتنا نقصان کر جاتے ہیں کہ جو صدیوں پھر وہ پورا نہیں ہو سکتا. آج احمد شہر صاحب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو ہماری ایجنسی ہے، انٹیلیجنس ہے، ISI کی میں بات کر رہا ہوں، اور افواج پاکستان ہے، کیا اس کے بغیر پاکستان کا وجود ممکن ہے؟ سر سب سے پہلے تو جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسی ہے، جو دنیا کی بہترین ایجنسی ہے. باقی ہماری جو فورس ہے اس کی وجہ سے آج ہم سکون کی نیند سو رہے ہیں، ہمارے بارڈر محفوظ ہیں، ہم عزت سے اپنا آزادی سے زندگی گزار رہے ہیں. اگر ہماری فورس نہ ہو تو یہ سب کچھ ناممکن ہے. اور ہم لوگ جو اپنے بلا وجہ اپنی فورس پہ تنقید کرتے ہیں، ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے اپنے مضموم مقاصد کے لیے ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ ہماری جو فورس ہے یہ ہمارے ملک کا نقصان کریے. ایسا بالکل نہیں ہے، یہ ٹوٹل پراپوگنڈا ہے. اور جو آپ نے 5th جنریشن وار کی بات کی ہے، یہ وہی چل رہی ہے، اور اس کے پیچھے بیرونی ہاتھ ہے. اور سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے یہ تحریک انصاف کا، جو 2018 کے بعد یہ پیریڈ تھا، ان سالوں میں سب سے زیادہ اپنے ملک کے اگینسٹ اپنی جنریشن کو جی بالکل. جتنا افواج پاکستان نے، اداروں نے تحریک انصاف کا سپورٹ کیا، آپ نے اس کا رد عمل یہ دیکھا کہ سپہ سالار جو آپ کی افواج کا، اس کو کس طرح انہوں نے کرٹیسائز کیا، اس پہ باقاعدہ حملہ کیا گیا، GHQ کے اوپر کیا گیا، اور جو آپ کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کے چیف کو ٹارگٹ کیا گیا. تو یہ ایسے لوگ ہمارے کیوں، ان کی ذہنیت ایسی کیوں بن جاتی ہے؟ کیا یہی جو ہمارے میں چیئرمین صاحب بھی تھے سابقہ ایک جماعت کے، کیا وہ جا کے UK میں کسی انٹیلیجنس چیف کے خلاف اس طرح بات کر سکتے ہیں، یا ان کی لا انفورسمنٹ ایجنسی کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، یا ان کی ملٹری کے بارے میں ایسی بات کر سکتے ہیں؟ یہ صرف برین واش ہے. آپ دیکھ لیں کہ تحریک انصاف میں جتنے سپورٹر ہیں وہ 35-40 تک اس ایج کے وہ تحریک انصاف میں شامل ہیں. اور ان لوگوں کو جب آپ ان کا برین واش کیا گیا، تیار کیا گیا، اور جب آپ روزانہ بھاشن دیں کہ یہ ہمارا آرمی چیف ایسا ہے، ہماری ایجنسی ایسی ہے، ہمارا ملک ڈوب رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے، تو پھر اس جو ینگ جنریشن ہے اس پہ کیا اثر پڑے گا؟ انہوں نے تو بالکل یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیا ہے کہ ہمارے ملک کا جتنا نقصان ہوا ہے یہ صرف آرمی کی وجہ سے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اگر آرمی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، تو ہمارا ملک ہے، اور الحمدللہ ہم عزت سے زندگی گزار رہے ہیں. باقی آپ بہت سارے ایسے ممالک ہیں، ان کو ذرا چیک کریں کہ جن کی فورسز کمزور ہیں، یا وہ کس طرح. اب مشرق وسطیٰ میں دیکھ لیں، وہاں پہ مڈل ایسٹ میں کیا نشر کیا، مصر کا، اس کا شام کا، لبنان کا، عراق کا، اور کافی جو ہے نا وہ ممالک ہیں کہ جن کے اوپر مختلف جو ہے نا ممالک حملہ کرتے ہیں اور تہس نہس کر دیتے ہیں. تو میں یہی میرا احمد شہر صاحب آپ سے یہی سوال تھا کہ ہمارے جو ادارے ہیں، جب اس طرح کے کام کی بنیاد رکھی جاتی ہے، سازش ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت ان کو کیوں نہیں کنٹرول کر پاتے، ان کو کیوں کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے؟ سر ہمیں اپنے اداروں کا ایک تو ساتھ دینا چاہیے، انہیں مضبوط کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم ان پہ بلا وجہ تنقید کریں، بجا تنقید کریں. کچھ چیزوں کا عوام کو نہیں پتہ. جو ادارہ ہے وہ بہتر سمجھ رہا ہے، بہتر دیکھ رہا ہے کہ اس ملک کو وہ آنے والے وقت کو دیکھ رہا ہے، آنے والے وقت کو دیکھ رہا ہے. لوگوں کا ہے کہ جی تحریک انصاف کو خود ہی آرمی لے آئی ہے، پھر اس کو ہٹا کے نون لیگ کو لے آئی ہے، اور اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. اگر عمران خان کو تحریک انصاف کو یہی آرمی لے کے آئی ہے، اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہے، تو جب انہوں نے دیکھا کہ اس ملک کا نقصان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو معیشت تباہ ہو رہی ہے، بالکل کچھ ایسے اقدامات دیکھیں. ہم یہ بات ضرور کریں گے کہ جب نواز شریف کا مسلم لیگ نون کا دور جب ختم ہوا، ڈالر کہاں پہ کھڑا تھا، باقی کھانے پینے کی روزمرہ کی آپ چیزوں کو دیکھ لیں کہ ان کی قیمتیں کیا تھیں. جو ہی پاکستان تحریک انصاف اقتدار کے اندر آتی ہے تو 3.5 سالوں میں آپ دیکھیں کہ کہاں سے کہاں چیزیں پہنچ جاتی ہیں. جی بالکل اسی طرح یہ حکیم سعید صاحب اور جو ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ نے
پیشن گوئی کی تھی خاص ایک شخصیت کے بارے میں، کیا اس میں کوئی صداقت نظر آتی ہے آپ کو؟ انہوں نے اپنا دیکھے، اپنے تجربے کی، اپنی جو انہوں نے زندگی گزاری ہے، جو کچھ انہوں نے دیکھا ہے، انہوں نے بالکل صحیح پیشن گوئی کی ہے۔ عامر شیر صاحب، میرا دوسرا یہ ایک اور سوال یہ بھی ہے، آج تک ہم سندھی ہیں، ہم بلوچی ہیں، ہم پنجابی ہیں، ہم پختون ہیں، ہم ایک قوم کیوں نہیں بن سکے؟ ہمارے اندر یہ لسانیت کیوں موجود ہے؟ تھوڑا سا بھی کوئی ایشو ایسا ہوتا ہے، کبھی ہم فرقوں میں بڑھ جاتے ہیں، کبھی ہم قوموں میں بڑھ جاتے ہیں۔ ہم قوم کب بنیں گے؟ جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو بابا قوم نے تو یہ فرمایا تھا، اتحاد، تنظیم اور اتحاد تنظیم کی بات کی تھی۔ سر، جو فرقہ واریت ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اس میں علماء کو اپنے جو ہیں ان کو قصوروار ٹھہراؤں گا کہ جنہوں نے فرقہ واریت پہ زیادہ زور دیا ہے۔ آپ دیوبندی کے پاس بیٹھیں، وہ اہل سنت کے خلاف آپ کو بھڑکائے گا۔ چلو مذہبی جماعتوں کو ہم ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، ہم قومیت کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں بلوچستان میں کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو فوراً اٹیک کس پہ ہوتا ہے؟ یہ اسٹیبلشمنٹ نے کروایا، ہمارے اداروں نے کروایا۔ اگر خیبر پختونخوا میں کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو یہ کس نے کروایا؟ اسٹیبلشمنٹ نے کروایا، ہمارے اداروں نے کروایا۔ اگر سندھ میں کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو یہ اسٹیبلشمنٹ نے کروایا۔ پنجاب میں غالباً آج کل تو یہ بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو اگر ایک کرپشن ہو رہی ہے، ایک سمگلنگ ہو رہی ہے، غلط کام ہو رہا ہے، اگر اس کو روکا جاتا ہے یا ٹیررسٹ اٹیک ہوتے ہیں تو اس میں کیا برائی ہے؟ ادارے نہیں روکیں گے؟ ہماری جو پولیس ہے یا باقی لا انفورسمنٹ ایجنسی ہیں، بدقسمتی سے جو ہماری سیاست ہے، انہوں نے اس کو مضبوط ہونے نہیں دیا، اس جگہ پہ لا کے کھڑے ہی نہیں کیا۔ اپنے اداروں کے خلاف کون کر رہا ہے؟ یہی ہمارے پولیٹیشین ہیں جو بیرونی ممالک کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں، جن کے اثاثے باہر پڑے ہیں۔ جی بالکل، یہ بڑی اچھی بات کی۔ یہ ہمارے ساتھ موجود تھے عامر شیر صاحب، بہت شکریہ عامر شیر صاحب آپ نے قیمتی وقت دیا۔ تو ناظرین، یہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی ایک گملہ بھی ٹوٹتا ہے تو اس کا بھی الزام افواج پاکستان اور جو ہمارے سپہ سالار اس وقت سید عاصم منیر صاحب ہیں ان کے اوپر لگایا جاتا۔ آخر کیوں؟ یہ ایک ادارہ جو پاکستان کی سلامتی کی بنیاد بھی ہے اور آخری لائن ہے، اور میں یہ آج کہتا چلوں، اس میں کوئی میں شرم محسوس نہیں کرتا کہ ہمیں محب وطن جو پاکستانی ہیں، ہمیں یہ ثابت کرنے کے لیے اداروں کے ساتھ بھی محبت کرنی چاہیے۔ یہ ادارے ہمارے اپنے ادارے ہیں، یہ ملک پاکستان کے ادارے ہیں۔ ہمیں شخصیات سے تو نفرت ہو سکتی ہے لیکن ان اداروں سے نفرت نہیں ہو سکتی۔ ان اداروں کو نہ تو ہمیں بدنام کرنا چاہیے، اور جو ہماری ایجنسیاں ہیں، خاص طور پہ دنیا کی مانی پہچانی ہوئی ایجنسیاں ہیں، ان کو اس طرح بدنام کرنا، تذلیل کرنا، یہ تو دشمن ممالک بھی نہیں کرتے۔ ان کے اوپر اس طرح حملہ کرنا اور ہر جگہ پہ کرٹیسائز کرنا، اور سوشل میڈیا کے اوپر یہ جو 5th جنریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے، تو اس کے اوپر عام جو شہری ہے، عام جو ریاست پاکستان کا شہری ہے، ہمارے سیاستدانوں کو بھی چاہیے، ہمارے اداروں کو بھی چاہیے ان کو اعتماد میں لیں اور ان کے اندر اویئرنیس کے لیے کچھ ایسے پروگرام کیے جائیں، ان کو بتایا جائے حقیقت کیا ہے، کہ تاکہ یہ جھوٹے افواہیں اور غلط قسم کے جو پروپیگنڈے مارکیٹ میں پھیلائے جاتے ہیں ان سے اجتناب کیا جا سکے۔ اسی کے ساتھ ناظرین، اپنے ہوسٹ ماجد چودھری کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔